वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना चाहिए और मुल्ला उमर के पास कोई वफद भेजकर ये बात बतानी चाहिए कि हम एक मुसीबत से दो चार हो गए। जो तालिबान का यार है वो पाकिस्तान का गद्दार है। नमन तालिबान ने हमारे फौजी शहीद कर दिए, हम उनके खिलाफ एक्शन लें। जो मौक़िफ़ हुकूमत ने अपनाया है वो अटल है कि मुज़ाकरात और धमाके और तशद्दुद की कार्रवाइयाँ ये साथ साथ नहीं चल सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पिछले चंद दिनों के वाकयात पर एक नजर डालें। आज पिशावर में धमाका, पिशावर में कल भी धमाका, कोहाट में धमाका, ये धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो गया। हंगू में कार्रवाई की, तीरा और मोहम्मद एजेंसी में कार्रवाई की फौजी कार्रवाइयों ने फौज की जानिब से। इसका मतलब ऑपरेशन का भी सिलसिला शुरू है। इन तमाम में सवाल यह है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं या नहीं चल रहे, कमेटियां हैं या नहीं हैं, ऑपरेशन है या नहीं है। एक लिम्बो में है पूरा मुल्क कि वाकयात किस तरफ जा रहे हैं। ना हमें पता है कि ऑपरेशन कर रहे हैं हुकूमत, सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, लेकिन टर्म्स क्या है उन सर्जिकल स्ट्राइक्स की, तालिबान के साथ मुज़ाकरात की कोई टर्म्स हो। क्योंकि हुकूमती जो तालिबान कमेटी के लोग हैं उनका यह मानना है कि ऐसा लगता है कि फैसला ऑपरेशन का कर लिया गया है। और प्रोफेसर इब्राहिम साहब तो ये भी कहते हैं कि मुज़ाकरात थी कमेटियां बेमानी हो गई। क्या वाकई अब मुज़ाकराती कमेटियां बेमानी हो गई हैं? अगर मुज़ाकराती कमेटी बेमानी हो गई तो उसका मतलब फिर ऑपरेशन की बात के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और ये इसको ऑपरेशन कहा जाए या सर्जिकल स्ट्राइक्स, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शाहिद लतीफ साहब स्टूडियो में मौजूद है, दिफाई तजिया निगार, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। आपकी जानिब से, पाकिस्तान उलमा काउंसिल की जानिब से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए बात की गई है कि वो आप लोग हुकूमत और तालिबान दोनों से बात करेंगे। हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब पेशावर से मौजूद होंगे और वसीम अख्तर साहब हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे। ये ऑपरेशन है सर? पहले तो सीधा सीधा जवाब बताइए, ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं ना? नहीं जी, ऑपरेशन नहीं है। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ इसमें कुछ मस्बत पहलू भी हैं और इसके अंदर कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे स्टेट को उसका नोटिस लेना चाहिए। मस्बत पहलू ये है कि आपने देखा कि पिछले कम से कम 5-6 महीने से एक बड़ा क्लियर पैटर्न आर्मी की तरफ से नजर आ रहा है, आर्म फोर्सेस की तरफ से, कि उनकी तरफ से अगर कोई एक्शन ऐसा लिया, जवाबी कार्रवाई की जाए, जवाबी कार्रवाई हो। तो आप इसको जवाबी कार्रवाई कहेंगे? मैं ये समझता हूं कि ये एक मस्बत पहलू है। कम से कम जवाब ये जा रहा है कि आप हमारे एक मारेंगे तो हम आपके 4 मार के आएंगे। दिस इज वेरी गुड। हैविंग सेड दैट, दिस इज वेरी गुड। इन माय ओपिनियन दिस इज वेरी गुड, क्योंकि उनको आप बिल्कुल इस तरह जो स्कॉट फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। मगर जो इसमें नेगेटिव पहलू है, जैसे आपने बात की अपनी इंट्रो में, ये एक डिलिबरेट ऑपरेशन होना चाहिए। पहले आपको एपीसी के बाद 6 महीने वैसे ही बेवकूफ बनाया जाता रहा, कहा जी बड़ी पेशरफ्त, कुछ भी नहीं हुआ। अब फाइनली जब एक माहौल बन गया था ऑपरेशंस का, फिर से एक आपने देखा कि यू टर्न हुआ, मुज़ाकरात की बात होगी। अरे भाई अब तो बता दीजिए। और जो ही मुज़ाकरात की बात हुई उनकी तरफ से भी कुछ पैटर्न आपको नजर आ गया कि वो जब भी मुश्किल में होते हैं, और उस वक्त भी बन्नू में बड़ी इफेक्टिव स्ट्राइक्स हुई थी, बड़े सेटबैक्स हुए थे उनको, तो वो टाइम बाई करने के लिए फिर से आपके साथ कोई मुज़ाकरात की पेशकश कर देते हैं, जबकि मुज़ाकरात इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मुज़ाकरात तो बिल्कुल सीरियस नहीं लेना चाहिए, कौम को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये बहुत मुश्किल वक्त है और पूरी सर्जिकल स्ट्राइक सर या पूरी नहीं सर्जिकल, मैं कहता हूं जी कि आप क्लियर बात करें कि जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, ले डाउन योर आर्म्स, टेबल पे आ जाइए, और जो नहीं आते उनके खिलाफ इट शुड बी अ होल हार्टेड ऑपरेशन। ताहिर अशरफी साहब, आप लोग ऑपरेशन की मुखालफत में पहले भी एक बयान दे चुके। पाकिस्तान उलमा काउंसिल और जो तमाम उलमा की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा गया था कि हम मुज़ाकरात की हिमायत करेंगे। अब ये हालात हैं, पेशावर में धमाका आज भी, कल भी कोहाट में धमाका हुआ। ये बताइए फिर इसके बाद मुज़ाकरात की आपको अभी भी कोई किरण नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काशिफ अब्बासी साहब, हम तो यही चाहते थे कि ये खून रेजी ना हो, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक फरीक जो है वो कत्ल गारतगिरी करता रहे, वो सर काट के लाशों की बेहुरमती करता रहे, और हम ये कहें कि नहीं जी उसको सजा न दी, उसको ना
یہ نہیں ہے. اگر میں سمجھتا ہوں خالد خراسانی صاحب کو یا طالبان کے کسی گروپ کو یہ شکوہ تھا کہ جی ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں تو ان کو اپنی کمیٹی کو بتانا چاہیے تھا اور کمیٹی کو بھی آ کے یہ بتانا چاہیے تھا کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کچھ گروپ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. لیکن اب تو مسلسل واقعات ہو رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے گناہ لوگوں کا خون بہہ رہا ہے. بیچارے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں عزت آبرو سے رہ رہے تھے وہ مہاجر ہو رہے ہیں, نقل مکانی کر رہے ہیں. لیکن ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس پر جو ہے ایک پالیسی بنائے, پوری قوم کو اعتماد میں لے, جو مذاکرات کرنا چاہتا ہے اس سے مذاکرات کیے جائیں اور جو قتل و غارت گری کرنا چاہتا ہے اس سے قوم کو محفوظ لیکن کیا حضور جائے. یہ بات تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پہلے بھی کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ لاشیں گرائیں گے تو مذاکرات ناممکن ہو جائیں گے, نہیں مذاکرات ریاست کر سکتی. اب پالیسی کیا ہوگی؟ صرف ایک اناؤنسمنٹ ہی ہے کہ ہم اب مذاکرات ختم. دیکھیے کاشف عباسی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لاشیں گرانے سے باز نہیں آتا تو میں یا آپ اس کے لیے مذاکرات کی بات نہیں کر سکتے. وہ خود ذمہ دار ہوگا اس خون کا جو خون بہ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جتنا خون ان چند دنوں میں بہا ہے اس کی ذمہ داروں میں یہ کمیٹیاں بھی شامل ہیں, اس کے ذمہ داروں میں طالبان کے وہ گروپ بھی شامل ہیں جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے, بے گناہ لوگوں کو مارا ہے اور پھر لاشوں کی جو بے حرمتی ہے. لیکن سوال تو ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب والا یہ ہمارے جوان اغوا ہوئے 2010 میں اور یہ شہید ہوئے 2014 میں. اتنا عرصہ ان کے بارے میں نہ آپ نے سنا نہ میں نے سنا. کیا ہماری محبت ان کی شہادت کے بعد جاگی ہے؟ پہلے کہاں تھی حکومتیں؟ پہلے کیوں ان کا ذکر نہیں کیا؟ اور اس کے بعد اب جب کہ سرتاج عزیز صاحب احتجاج کر رہے ہیں ہم کرزئی صاحب سے محبت کی پھر پیکیں بڑھا رہے ہیں. جب تک افغانستان سے پاکستان کے اندر مداخلت بند نہیں ہوگی یہ لاشیں ہمیں ملتی رہیں گی. حضور جب تک پاکستان سے افغانستان کے اندر یہ ساری ہماری پالیسی تبدیل نہیں ہوگی تب تک بھی آپ کو شاید لاشیں ملتی رہیں گی. اب آپ نے پانچواں صوبہ بھی کہا, اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی کہا, اب ان کی باری آئی ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم کیوں آج غصہ کر رہے ہیں؟ پہلے آپ کو اپنی پالیسی دیکھنی پڑے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے پچھلے 15 20 30 سال میں جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. کاشف عباسی صاحب ہمارا ہی تحفہ ہے کرزئی صاحب بھی. اگر ہم نے مدد نہ کی ہوتی تو کرزئی صاحب بھی آج صدر نہ ہوتے. لیکن میں کہتا ہوں خدا کے لیے اب تو تبدیل کر لو. اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, ہمیں دوسروں کے گھروں کی فکر پڑی ہوئی ہے. اور خدا کے لیے اس پاکستان کو امن دو. پاکستان کے بچے روز و شب مر رہے ہیں. ابھی کیا ہوا ہے چند لمحے پہلے پشاور میں, یہ جو مہاجر ہو کے نکل رہے ہیں, نقل مکانی کر کے نکل رہی ہیں, با پردہ خواتین, بچے, عورتیں, یہ ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں. ابھی تک کیا انتظام کیا حکومت نے ان کا؟ سر چلے یہ بات تو آپ کی واسطہ ہے مولانا, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن آپ ایک سوال کا جواب دے دیں. کیا اب آپریشن کا وقت آ گیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے آپریشن کا وقت ہے یہ؟ پہلے آپ کہتے تھے ہم رابطہ بنیں گے, ہم پل بنیں گے طالبان اور حکومت کے درمیان. اب آپ کو لگتا ہے وہ واقعہ وہ ٹائم گزر گیا؟ نہیں, یہ کبھی نہیں ہم نے کہا کہ ہم پل بنیں گے. یہ رابطہ کمیٹی کہتی رہی ہے. ہم اس وقت بھی کہتے رہے ہیں کہ خدا را یہ سکرینوں پہ آ کے یہ مذاکرات ٹی وی پہ چھوڑ دو, جا کے جہاں بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہیں وہاں پہ کرو. آج پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو گروپ مذاکرات کرنا چاہیں گے ہم ان کے لیے بات بھی کریں گے, حکومت سے بھی کہیں گے, آپ لوگوں سے بھی کہیں گے, قوم سے بھی کہیں گے. لیکن جو ہمارے بچوں کو ماریں گے وہ ہم سے یہ توقع نہ رکھے گا. مولانا یہ آپ لوگوں کی یہ پاکستان علماء کونسل کی پریس ریلیز ہے, آپ کا بیان بھی ہے جس میں آپ نے کہا مذاکرات میں تعطل ختم کرانے کے لیے طالبان اور حکومتی کمیٹی سے ہم رابطہ کریں گے. یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کیا تھا جس کی طرف کمیٹی سے رابطہ کریں گے. جی کمیٹیوں کی بات کر رہا ہوں میں, طالبان اور حکومتی کمیٹی کی بات کی میں نے. وہ تو آج بھی ہم رابطے میں ہیں. آج بھی ہم نے بات کی ہے کہ جو گروپ بات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستہ نکالیے, جو لڑنا چاہتے ہیں پھر ان سے لڑا جائے گا. تو اب تو لڑنے والی بات ہے, اب تو بات چیت کرنے والا وقت تو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی زیادہ آپشن نہیں بچ رہے.
اگر حکومت مذاکرات کرنا بھی چاہے تو بھی حکومت کے پاس اتنا آپشن نہیں نظر آ رہا کہ وہ مذاکرات. ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے گروپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی معلومات میری معلومات سے زیادہ ہے, وہ حکومت کے نمائندہ ہیں, تو ہم تو انہی کی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ بھئی جن سے بات کرنی ہے بات کرو. جو ہمیں مار رہے ہیں, ہماری قوم کو مار رہے ہیں, ہمارے جوانوں کو مار رہے ہیں, پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جانا چاہیے وہ ہونا چاہیے. میرے ساتھ شوکت یوسف صاحب بھی آ گئے ہیں. آج عمران خان صاحب نے بھی بڑا سخت بیان دیا ہے. عمران خان صاحب نے آج پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کی. انہوں نے کہا محمد طالبان نے فوجیوں کو شہید کیا, ان کے خلاف آپریشن درست ہے, جو طالبان بات چیت کے لیے تیار ہیں ان سے مذاکرات کیے جائیں, دہشت گردی میں ملوث طالبان کے خلاف آپریشن کیا جائے. یہ عمران خان صاحب کی انیشل جو پالیسی پوزیشن تھی, بڑا ڈپارچر ہے اس سے عمران صاحب کا, شاید ان واقعات کی وجہ سے جو پچھلے کچھ دنوں میں یہاں پر ہوئے ہیں. تو کیا واقعی اب تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر اکٹھی ہونی شروع ہو گئی ہیں؟ جس طرف جو پہلے کہا جا رہا تھا کنسنسس بلڈنگ, وہ کنسنسس آہستہ آہستہ کم از کم بیانات کی حد تک آ رہا ہے. اور یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ جو سیاسی جماعتیں طالبان کی سمپتھائزر اپولوجسٹ ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. اس پر بھی بات کریں گے. وسیم اختر صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ, سراج الحق صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. وزیر اعظم پاکستان کو انیشیٹو لینا چاہیے اور ملا عمر کے پاس کوئی وفد بھیج کر یہ بات بتانی چاہیے کہ ہم ایک مصیبت سے دو چار ہو گئے. جو طالبان کا یار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے. من طالبان نے ہمارے فوجی شہید کر دیے, ہم ان کے خلاف ایکشن لیں. جو موقف حکومت نے اپنایا ہے وہ اٹل ہے کہ مذاکرات اور دھماکے اور تشدد کی کاروائیاں یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب موجود ہیں, صوبائی وزیر ہیں, تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. اور عمران خان صاحب کے آج کے بیان پر کیا کہیں گے شوکت یوسف زئی صاحب؟ عمران صاحب کہتے تھے صرف مذاکرات مسئلے کا حل ہے, فوجی کارروائی آپ نے کر کے دیکھ لی, وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آج عمران صاحب خود فوجی کارروائی کی بات کر رہے ہیں, تو یہی سولوشن رہے گا پھر ساروں کے پاس؟ دیکھیں عمران خان نے جو بات کی ہے نا, عمران خان تو یہ بات بہت پہلے سے کر رہے ہیں. ہم نے کیا کہا تھا, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب مذاکرات کریں, مذاکرات میں آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ کون لوگ مذاکرات چاہتے ہیں کون نہیں چاہتا ہے. یہ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں, لیکن اس بات کو کسی نے سمجھا نہیں. آج بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں. عمران خان نے یہی بات کی ہے نا کہ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاکرات تو کریں نا, جو نہیں کرنا چاہتے ہیں بے شک ان کے خلاف لڑیں, جو بھی کرنا چاہتے ہیں. نہیں سر, میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جو میری سمجھ میں آئی پچھلے کچھ عرصے سے عمران خان صاحب کے بیانات, وہ کہتے تھے آپریشن, ملٹری آپریشن مسئلہ ہے, مسئلے کا حل نہیں ہے. آج وہ ملٹری آپریشن کی بات کر رہے ہیں. ان دونوں بیانات میں بہت فرق ہے. لیکن دیکھیں کاشف بھائی, کاشف صاحب آج بھی سمجھتے ہیں کہ ملٹری آپریشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ حل نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اٹیک کر کے فوج جوانوں کو مار رہا ہے تو تو ظاہر ہے فوج تو اس کو ریٹیلیٹ کرے گی, اور ہم کیا اس کو فوج سپورٹ نہ کریں کہ آپ نہ کریں, اپنے آپ کا دفاع بھی نہ کریں. لیکن دوسری طرف جو عمران خان بات کر رہے تھے کہ 60,000 پاکستانی مرے, ان کے لیے کون کھڑا ہوگا, ان کی بات کون کرے گا بھائی؟ وہ تو آپ کو دیا نا ووٹ لوگوں نے, وہ تو آپ لوگوں کو ووٹ ہی اس لیے دیا تھا کہ ہماری سیکیورٹی کی بھی بات کریں گے, میرے حقوق کی بھی بات کریں گے, میری سیفٹی کی بھی بات کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کارروائی کرے گی جب ان کے لوگ مریں گے. میں پوچھ رہا ہوں کہ میں مروں گا اس کے لیے کارروائی کون کرے گا, اس کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ لیکن کاشف صاحب یہ تو آپ مانتے ہیں کہ 11 سال جو جنگ لڑی گئی, آپ کو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور آج اگر آپ دوبارہ آپریشن پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں نا, آپ اتنا بڑا ڈیسیجن لے کے آپ نے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا ہے, نہیں لیا. آپ نے قومی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا, نہیں لیا. بلکہ حکومت کے اپنے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پتہ نہیں آپریشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں کہ آپریشن ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. نہیں, یہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا. تو یہ کنفیوژن تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے نا. ان کو ایک ہمت اٹھانی چاہیے, ان کو سارے نیشنل لیڈرشپ کو آن بورڈ لانا چاہیے اور بتائے قوم کو کہ کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح تو نہیں ہوگا کہ وہ خود خاموش بیٹھے ہم دیکھتے رہیں کہ جی فوج کس طرف جا رہی ہے, اگر وہ اس طرف جا رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ بھی اس طرف جائیں. یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ راستہ دکھائے, وہ قوم کو اعتماد میں لے. آپ قوم کو اعتماد میں فوج تو نہیں لے گی, قوم کو اعتماد میں لیڈرشپ لے گی, پولیٹیکل لیڈرشپ جو نہیں لیا جا رہا. اپنے حکومت کے اپنے وزراء کنفیوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپریشن ہوگا وزیرستان میں تو اس کے لوگ کہاں پر آئیں گے, یہ مائگریشن کہاں ہوگی, لوگ سیٹل ایریا میں آئیں گے, خیبر پختونخوا میں آئیں گے,
آپ ہمیں بتائیں جب آپ نے ہمیں اعتماد میں لیا ہے ان لوگوں کو کون رکھے گا, کس طرح رکھے جائے گا؟ اتنا بڑا ہیوج لوگوں کی رکھوالی کے لیے, ان کے انتظامات کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ کیا یہ ایک اینگل ہے جس کو یہ ساری چیزیں ہم کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کرش پیدا کرے اور واقعی شیر بنے اور ذرا مہربانی کرے کوئی ہمیں قوم کو بتائے کہ کرنا کیا ہے. سارے خفیہ باتیں ایتھے میرا خیال ہے سارے تھوڑا تھوڑا شیر بڑھنے کی ضرورت ہے. سیاستدان, آپ نے خود ایک جملہ کہا کہ سیاستدان کو راستہ دکھانا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے. ہماری کنفیوژن صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت کنفیوز ہے شاہد لطیف صاحب, کنفیوژن بڑی یہ ہے. وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جی, وسیم صاحب بھی لائن پر آگے, میں ان سے بھی بات کرتا ہوں اس کے بعد, کہ ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی صاحب کہ آپریشن ہو رہا ہے تو بنیاد کیا ہے؟ صرف فوجیوں کے مرنے پہ ہوگا یا سویلینز کے مرنے پہ بھی ہوگا؟ کیا معاملہ؟ دیکھیں یہ تو پوری قوم کا مسئلہ ہے. آپ کیسے اس کو ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ فوجیوں کے مرنے پہ ہوگا یا فوج دفاع اگر نہیں کرے تو ہم ان کو سپورٹ نہ دیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. 50,000 لوگ جس میں میجورٹی ہمارے سویلینز ہیں, وہ اس قوم کے لوگ نہیں ہیں, نہتے لوگ ہیں, انوسنٹ لوگ ہیں, بے گناہ لوگ ہیں, ان کو آپ نے مار دیا. آج آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر فوج اپنا دفاع کر رہی تو ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ارے بھائی ان کی آواز کون اٹھائے گا؟ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ آپ کو ووٹ دے کے آپ کو وہاں تک پہنچایا گیا ہے تاکہ آپ ان کے میری بات کریں, آپ میری بات کریں, میرے حق کے فیصلے کرنے, میری پروٹیکشن کرنی ہے. فوج اپنا دفاع کرنا جانتی ہے بشرطے کہ آپ اس کے ہاتھ نہ باندھیں. میں سمجھتا ہوں سر, وہ ہمارے دوست سلیم صافی نے کالم لکھا ہے, ہاں, اور میری پرسوں بھی میری اس سے ملاقات ہوئی تو بہت سے لوگ وہاں موجود تھے اس گیدرنگ میں. زیادہ کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا. ان کا کہنا یہ سلیم صافی کا کالم ہے, اور ادھر بھی بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا, حکمرانوں کا یہ دعویٰ کہ سیاسی قیادت اور فوج ایک صفحے پر ہے, سفید جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ سے فوج اور سیاسی قیادت ایک صفحے پر آ گئی, شاید ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. میں نے آپ سے اسی لیے یہ بات کی کہ اب جو معاملات ہو رہے ہیں کب تک سیکیورٹی فورسز, دیکھیں یہ الٹیمیٹ ہے نا, جب آپ کی فوج کو ڈسکریڈٹ کرنا, اور میں خیر اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, یہ ایک اوورآل بگ پلان کا, اسٹریٹجک پلان کا حصہ ہے کہ پاکستان کی افواج کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. یہ آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے, اور اس کے ساتھ پھر آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس ریلیٹڈ ہیں, بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں. تو فوج پہ جو ہٹ ہے یہ بالکل کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت کو باقاعدہ ڈکلیئر کرنا چاہیے. اور ابھی جو انہوں نے بات کی نا کہ جی یہ پلاننگ نہیں ہو رہی, یہ حکومت جب مینٹلی صحیح طرح سے سوچ نہیں رہی, لوگوں کو کنفیوز رکھا ہوا ہے, آپ کو نہیں معلوم آپریشن ہے نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک ریئیکشن ہے ٹو آئسولیٹڈ انسیڈنٹس, تو حکومت کو کھل کر واضح طریقے سے اب سامنے آ جانا چاہیے. اب بھی آپ کی یہ ہوپس ہیں کہ جناب مذاکرات, آپ کہہ دیں کہ جی مذاکرات کی پیشکش ہے, مگر ہم آپ کو یہ ڈیڈ لائن دیتے ہیں, تب سخت پوزیشن استعمال کرنی چاہیے, کنڈیشنل کرنے, اور اس کے ساتھ کلیئر آپریشنز کی بات کریں. صرف یہ نہیں کہ آئی ڈی پیز کی آپ نے ارینجمنٹ کرنی ہے, آپ نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے ملک کے اندر. کیا لوگ تیار ہیں اس آپریشنز کے لیے؟ کل کو بائی دی وے یہ بھی ہمارا ایک کامن نالج ہے کہ یہ لوگ اب سپریڈ کر چکے ہیں, تھینکس ٹو دی گورنمنٹ. اور جہاں جہاں سے یہ معاملے ہوں گے, تھینکس ٹو دی گورنمنٹ, میں معافی چاہتا ہوں, یہ ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو از پش. نہیں, میں آ رہا ہوں اوورآل سر, آسان ترین ہمارے ملک میں کام ہے سویلین لیڈرشپ کو ذمہ دار ٹھہرا دو. تھینکس ٹو دس لیڈرشپ. نہیں, آپ سر جن لوگوں کا کاؤنٹر انسرجنسی کام ہے, تھینکس ٹو دیم کریں نا. آپ سمجھ نہیں رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے سے مذاکرات کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ 6 مہینے میں تو نہیں آیا. اچھا سن لیں, کراچی 6 مہینے میں تو ٹیک اوور نہیں ہوا. نہیں میں کراچی, پھر ہم اسپیسیفکس میں, پنجاب میں جو بیٹھے سلیپر سیل 6 مہینے میں نہیں آئے. نہیں, آپ کی میری یہ بلیف نہیں ہے کہ یہ ٹیکٹکس ہیں ٹو بائی ٹائم. جب بھی ہٹ ہوتا ہے اس کے بعد مذاکرات کی پیشکش, یعنی یہ ایک عام فہم زبان میں بات کر رہا ہوں. مذاکرات کی ٹرمز ہونی چاہیے اور بڑی اسٹیٹڈ ٹرمز ہونی چاہیے. میں نے جو لفظ یوز کیا میں نے اسی لیے کیا کہ آپ اس میں ہچکچاہٹ نہ کریں, آپ ان کو ٹائم دے رہے ہیں, اور اس ٹائم میں وہ سپریڈ ہو رہے ہیں, اور سپریڈ ہونے کی وجہ سے پورے ملک میں یہ شرارت ہوگی, اور جو آپ کی عام سویلین پاپولیشن ہے سوال اٹھائے گی. پھر کیا آپ فوج پہ ڈال دیں گے کہ آپریشن ان کی ذمہ داری تھی؟ جی وسیم اختر صاحب سے تو اس کے ساتھ بہت سارے معاملات ریلیٹڈ ہے. الطاف حسین صاحب نے جلسہ بھی کیا, اور جو طالبان سمپتھائزنگ سیاسی جماعتیں طالبان کی حمایتی ہیں, ان پر پابندی لگانے کی جو بات شروع ہو گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے؟ کاشف دیکھیں, جو شاہد صاحب بھی بات کر رہے ہیں, میں بالکل
ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اب فائنل ڈیسیشن عوام کو آگاہ کر دینا چاہیے حکومت کو. ہو سکتا ہے کل کیبنٹ میٹنگ میں یہ پوائنٹ رکھا گیا ہے, ہو سکتا ہے اس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں. اور اب آپ دیکھ رہے ہو کہ تقریباً ساری ہی جماعتیں ایک پیج پہ آ گئی سوائے ایک کے کہ اس پہ آپریشن ہونا چاہیے. وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے جی؟ جماعت اسلامی. جماعت اسلامی. آئی ڈی پیز کا بھی دیکھنا ہوگا, ظاہر ہے ان کا خیال رکھنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ایڈ کروں کاشف, یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنے کے بعد فوج پہ چھوڑ دینا چاہیے. وہ اسٹریٹجی بناتی ہے, وہ بہتر سمجھتی ہے, جانتی ہے, ان کے پاس ان کا انٹیلیجنس ورک ہے موجود, وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے اگر ڈیلے کریں گے تو یہ شہروں میں آ گئے ہیں اور مزید آئیں گے. جہاں آئی ڈی پیز کی بات ہوتی ہے وہاں ایک اور چیز بات کروں گا میں, جو لوگ شہید ہوئے ہیں طالبان دہشت گردوں کی وجہ سے, ان کو کمپنسیٹ بھی کیا جائے, ان کے لیے ایک فنڈ بھی قائم کیا جائے. یہ ساری چیزیں اکٹھی بہت بڑی ایک ہولسٹک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے ان دہشت گردوں سے. لیکن یہ جو سر سیاسی جماعتوں کی پابندی کی بات پہ میں اس لیے, کیونکہ یہ بات کی گئی ہے, آپ کی جانب سے بھی کی گئی ہے, کہ آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں کاشف, ایسے شواہد موجود ہیں کہ طالبان اور القاعدہ کے دہشت گرد ان کے گھروں سے پکڑے گئے ہیں. پھر ان کے سٹیٹمنٹس دیکھ لیں لیڈران کے. نعوذ باللہ امام حسین کو, حضرت امام حسین کو ملایا جا رہا ہے یزید سے, دونوں کو صحابہ قرار دیا جا رہا ہے, اور عجیب عجیب سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ دہشت گرد جو مر رہا ہے وہ شہید کہلا رہا ہے, ان کو شہید کہا جا رہا ہے, اور فوجیوں کو شہید نہیں کہا جا رہا, مرا ہوا کہا جا رہا ہے. تو اس قسم کے جب سٹیٹمنٹس کسی سیاسی لیڈر کے, مذہبی لیڈر کے منہ سے آئیں گے تو فوج کا مورال نیچے جاتا ہے کہ آپ ان کو شہید بھی نہیں کہہ رہے. وہ کس چیز کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں؟ ہماری فوج تو شہادت کے لیے جنگ لڑتی ہے, وہ اس کا ایم ہوتا ہے. اس وجہ سے پابندی لگا دینی چاہیے. تذلیل کی جا رہی ہے اس کی. بالکل ایسی دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے, بنگلہ دیش میں پابندی لگائی گئی ہے ان پہ. تو ہمارے ملک میں جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں, ان کے گھروں سے, یونیورسٹی سے القاعدہ طالبان کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. اخباروں کی خبریں موجود ہیں, رپورٹس موجود ہیں, جیلوں میں کیس لڑے جا رہے ہیں وہاں, ان کے لوگ جیلوں میں موجود ہیں آج. سراج الحق صاحب کو بھی آواز جا رہی ہے؟ آپ کو کیا شواہد چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے, سراج الحق صاحب کو آواز ہے. پر طاہر اشرفی صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے, اس قسم کے بیانات دینا, وہ کہتا ہے پابندی لگا دیں. دیکھیے میں ایک تو عرض کروں گا کاشف عباسی صاحب, یہ مذاق بن گیا ہے. کوئی امام حسین بن کے آ جاتا ہے معاذ اللہ, کوئی کربلا بنا دیتا ہے, 7th ایونیو کو, پارلیمنٹ کے سامنے حصے کو. اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بری بات ہے کہ آپ امام حسین اور یزید کا اس جنگ سے موازنہ کریں. منور حسن صاحب بڑے محترم ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جماعت اسلامی نے اس کی وضاحت کی ہے, بہت اچھا, لیکن یہ ہمارے قائدین معافی دے دیں مقدس شخصیات کو اس گندے سسٹم اور گندے نظام اور گندی جنگ کے اندر, جس میں بے گناہ انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, کلمہ پڑھنے والے شہید ہو رہے ہیں, لوگوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, اور ہم اسے کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ تو صحابہ کی جنگ کی طرح تھی, اور یزید کو صحابی کہنا, میں سمجھتا ہوں اس سے معافی. دوسری بات ہے, میں شاہد لطیف صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو اب قوم کو ایک پالیسی دینی ہوگی. ابھی سرتاج عزیز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہوا, اور ایک طرف آپ آپریشن کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں, وہ کہ فرما رہے ہیں کہ مذاکرات تعطل کا شکار ہے, ختم نہیں ہوئے. تو بھئی پھر قوم کو واضح پالیسی دیجیے نا. ابھی تک تو آپ کی فورسز بھی جو ہے, ہم بھی کنفیوزڈ ہیں, وہ قوم بھی کنفیوزڈ ہے کہ یہ آپریشن ہے, یہ مذاکرات ہیں, کمیٹیاں فعال ہیں, کمیٹیاں, سر کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا اس سے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں حکومتی وزیروں سے پوچھ رہا ہوں, میں اپوزیشن کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, آگے پیچھے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی سر, سراج الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ منور حسن صاحب کوئی بیان دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک شور پڑ جاتا ہے. اب ایم کیو ایم کی جانب سے کہا گیا پابندی لگانے کا, پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن صاحب نے بھی اس کی حمایت کر دی. یہ جماعتیں سے وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی لگائی گئی اس طرح. آپ کیوں ایسے بیانات دیتے ہیں جس کے اوپر علماء کرام بھی ناراض رہتے ہیں, سیاسی جماعتیں بھی خوش نہیں ہوتی ہیں آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو اس وقت دیر میں ہوں,
سید منور حسن صاحب کا بیان تو میں نے سنا نہیں ہے نہ پڑھا ہے، البتہ ایک بات تو ہے کہ ہم نہیں، ساری قوم کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس ملک میں امن ہو، اور امن کے لیے جو بھی اقدام کیا جائے ساری قوم اس کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ ہم بہت مشکل سے دو چار ہیں، مسئلہ نہ بیانات کا ہے نہ الفاظ کا ہے، اصل مسئلہ یہاں لوگوں کی زندگی کا ہے اور زندگی کا سوال ہے۔ اور ابھی آپ نے طاہر اشرفی صاحب کو سنا ہوگا اس بیان کا، جو جہاں وہ صحابہ کی جنگ کو کمپیئر کر رہے تھے آج کی جنگ سے، کہ میرا خیال ہے انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ جہاں تک میں نے انٹرویو سنا ہے ان کا، انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ یہ دونوں سائڈوں سے ضروری نہیں کوئی ایک ٹھیک ہو کوئی ایک غلط ہو، کئی دفعہ انہوں نے پھر ہسٹوریکل ایک کانٹیکسٹ دیا تھا۔ دیکھیے کاشف عباسی صاحب میری بات سنیے۔ جی یزید غلط تھا، امام حسین درست تھے، امام حسین اور یزید کا موازنہ غلط ہے۔ یزید ظالم تھا، امام حسین مظلوم تھے، یزید نے ظلم کیا، امام حسین جو تھے مظلوم تھے۔ ان کی نبی کی بچیوں کو اپنے دربار میں کھڑا کرنے والے کو آپ کہتے ہیں کہ وہ امام حسین کے برابر ہوگا؟ خدا کا خوف کیجیے۔ جی سراج الحق صاحب، دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے آنکھوں کا نور بھی ہے، دل کا سرور بھی ہے، اور نوجوانوں کا سردار ہے جنت میں، اور اس کی ہستی میں، ان کی شخصیت میں، ان کی عظمت میں نہ کوئی کلام ہے نہ کوئی شک ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اس نے جو جدوجہد کیا تھا اور ایک ظالم کے خلاف جو احتجاج کیا تھا، اور پھر اسی سلسلے میں آخری قربانی بھی پیش کی، وہ ہم سب کے لیے اس لیے پیش ہوا تھا کہ ایک ماڈل اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے جو کچھ بھی ہوئے اللہ کی مرضی سے ہوتے، اللہ کی مرضی کے نہیں سر، وہ مسئلہ موازنے کا ہے، مسئلہ تاریخی انسیڈنٹ کا نہیں ہے، مسئلہ اس موازنے کا ہے جو موازنہ کیا گیا۔ سم ٹائمز وہ مسئلہ دیکھیں جو وسیم اختر صاحب آپ لوگوں کا پرابلم شاید یہ نہیں ہے کہ کس ہسٹوریکلی کانٹیکسٹ میں بات کی جائے، یہ ہے کہ جب لڑائی چل رہی ہے اس میں کم از کم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہا جائے، یہی آپ کا کانٹیکسٹ تھا نا یہ بات کرنے کا وسیم اختر صاحب؟ ایگزیکٹلی، دیکھیں نا ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہمارے فوجیوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، بچوں کو اسکولوں میں بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے، مطلب پولیو کی جو ڈراپس ہیں وہ پلانے والوں کو مارا جا رہا ہے، کیا مذاق بنایا ہوا ہے، اور پھر کچھ جماعتیں ان کو سپورٹ کریں تو یہ عجیب سی بات نہیں جائے گی ان کو سافٹ کے لیے کہ بھائی ناراض ہو گیا، بھائی زیادتی ہوئی تھی اس بھائی کے ساتھ، پہاڑ پہ چڑھ گیا، اس کو معاف کر دو، یہ کیا کہاں کا انصاف ہے یار؟ ٹھیک ہے، سراج الحق صاحب کی لائن شاید ہماری ڈراپ ہو گئی ہے، تو یہ دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑے دنوں سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ وسیم اختر صاحب کے اس بات کو جی طاہر اشرفی صاحب بریفلی جواب دیتے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ ابھی آپ کے ہاں ٹکٹ چل رہے ہیں نیچے، گورنمنٹ خود مجھے لگتا ہے پالیسی میں کلیئر نہیں ہے۔ ایک طرف افغان گورنمنٹ سے احتجاج کرتے ہیں، دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب وہاں بیٹھے ہیں کرزئی صاحب کے ساتھ، جہاں سے ابھی تک آپ کو لاشیں بھی نہیں ملی ہیں۔ کسی نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ میرے 23 جوانوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ ان کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہے؟ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ یار یہ کوئی پالیسی تو دے دو، خدا کے لیے مارو ہمیں، ہم مرنے کو تیار ہیں، لیکن عزت غیرت سے تو مرے۔ مجھے بتاؤ ان کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہے جن کی لاشیں افغانستان میں پڑی ہیں، اور آپ جا کے وہاں اجلاس کر رہے ہیں، آپ کرزئی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے عشائیے کھا رہے ہیں۔ آپ کو یہ تو یاد ہے کہ کرزئی کے سپاہی مرے ہیں، اس کی مذمت کرنی ہے، آپ کو اپنے سپاہیوں کی لاشیں لانی یاد نہیں ہے؟ یار یہ کہاں کھڑے ہیں خدا کے لیے؟ وزیر اعظم کو ان پالیسی دے اس ملک کو، یہ ان کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ ہمارے بچے مرے، ہماری عورتیں مرے، ہمارے جوانوں کے سر کٹے، ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہو۔ ساتھ آ گئے ہیں، کیا کریں روز مذمت کر کے؟ یہ مذمت کس کے پاؤں اشرفی صاہب آپ کی بات چھوڑنے ہیں، ہم جانے کو تیار ہیں۔ کسی نے سوال کیا میرے 23 جوانوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ اتنے دن گزر گئے ہیں، ذرا ان کے گھرانوں میں جائیے، یہ کیمرہ ان کے گھروں میں لے جائیے، ان کو آسرا ہوگا 2010 سے 2014 تک کہ ہمارے جوان زندہ ہے، کسی دن آئیں گے۔
اب ان کی لاشیں تو ان کو لے دو اپنے محبوب کرزئی صاحب سے. سر یہ وگرنہ شرم کرو وہاں جا کے اس سے چاہیے کھاتے ہیں جو ان کو شرم آنی چاہیے. وہ میرے پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں, وہ اپنے مفادات کے نمائندے ہیں جو میرے جوانوں کی لاشوں کو استعمال کرنے والے کرزئی کے ساتھ جا کے رات کو اشائیوں میں شریک ہوتے ہیں. بالکل درست فرمایا. شوکت یوسف زئی صاحب, یہ جو وسیم اختر صاحب نے جو بات کہی ہے, جو بات طاہر اشرفی صاحب نے کہی ہے, طاہر صاحب کی بات میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں 12 سال بعد 60,000 تقریباً لاشیں گرانے کے بعد یہ احساس ہو رہے ہیں سارے. ہمیں پہلے سے پتا ہونا چاہیے تھا مسئلہ صرف کارزئی نہیں ہے, مسئلہ تو اس سے بہت بڑی ایک پالیسی ہے. آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ آپ آج بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہیں, آج بھی کلیئر نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور آج بھی ہم کنفیوژن میں ہیں کہ ہم کریں کیا. آپریشن ہے, مذاکرات ہیں, کمیٹیاں ہیں, بالکل مذاکرات کریں, لیکن ریاست کو نظر تو آئے کہ ریاست ہے. شوکت صاحب, شوکت یوسف شوکت صاحب کو آواز نہیں جا رہی. میں وسیم صاحب سے پوچھ لوں. وسیم صاحب, یہ بڑے دنوں سے جب بھی اے پی سی ہوئی تب بھی آپ خاموش رہے, تب بھی آپ, مجھے سمجھ نہیں آتی, پالیٹکس اور اپوزیشن کا کام مینڈیٹس دینا نہیں ہوتا, اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنا ہوتا. وسیم اختر صاحب ہی نہیں, جناب والا. دیکھیں, میں اس معاملے کو بڑے سمپل الفاظ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ حکومت کی, ریاست کی کوئی ریڈ لائنز ہیں؟ ہم ہر مرتبہ, یہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ مذمتی بیان اور کنڈیم کرنا, سوائے اس کے کہ فوجی مرنے پہ ریڈ لائنز اس ملک میں ڈرا ہو جاتی ہیں سر. نہیں, میں صرف فوجی کی, دیکھیں آپ بار بار اس طرف نہیں, آپ بار بار اس طرف لکھا. نہیں سر, میں معافی چاہتا ہوں, مجھے بتائیں, میں تو یہاں بیٹھ کر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا جواب سنیں نا, واقع ہوتے ہیں اور میرا جواب سنیے. میں نے اپنی پہلی سٹیٹمنٹ میں خود ہائی لائٹ کیا کہ آج ہم کیسے بیٹھ کے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ فوج ہے وہ اپنا دفاع کر رہی ہے, اس کے جوان مارے گئے, لہٰذا ہم ان کی سپورٹ کر دیں. میں نے تو اس کو کریٹیسائز کیا. میں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی پارٹی کے ورکر کو اس طرح کی بات کرنی یہ بالکل زیب نہیں دیتی, کیونکہ آپ کا کام ہے اس ملک کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا, ان کی آواز ان کے لیے بلند کرنا. میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو 60,000 لوگ مارے گئے ہیں, معاملہ ان کا یس, اس کے اندر سیکیورٹی, مجھے بار بار میرے کانوں میں آوازیں پڑ رہی ہیں نا سر. مجھے عمران خان صاحب کی آواز پڑتی ہے ہمارے فوجیوں کو شہید کیا, آپریشن درست ہے. یہ غلط بیانات ہیں. میرے فوجیوں کے سر اتار, اس لیے ہمارے فوجی ہیں, بالکل درست ہے, لیکن اس کے اندر سویلینز بھی ایڈ کر دیں. بالکل ان کو شامل کیجئے. یہ 15 سپاہی پولیس کے کمانڈوز مار دیے انہوں نے, وہ بھی سیکیورٹی فورسز ہیں ہمارے. وسیم صاحب کچھ کہنا, ٹھیک, ایک سوال کا جواب بتا دیں آپ. جی پہلے وسیم صاحب کا چودھری نثار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی, جی اس میں یہ کہا تھا کہ ہم جو ایکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہم پاورز دے رہے ہیں فوج کو کہ وہ سیلف ڈیفنس میں ریٹیلیٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو بھی گورنمنٹ کو کلیئر کرنا چاہیے. تو عوام ماری جائے گی تو کون بالکل, میں 100% درست سوال ہے. میں اس وقت سے یہی بات کر رہا ہوں, آج بھی آپ پاکستانیوں کے مرنے کی بات کریں, آپ یہ مت کہیں کہ یہی آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں کلیئر ہی نہیں ہیں, آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. اب میں ذرا ایک سٹیپ آپ کو آگے آ رہا ہوں. میں ایک مفروضے پہ بات کرنے لگا ہوں. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ سے شروع کرنے لگا ہوں. کل وزیر اعظم قوم سے خطاب کرنے جا رہے, ایک مفروضہ ہے, ہائپوتھیٹیکل سچویشن. کیا اعلان کریں, آپریشن کرنے کا اعلان کریں یا مذاکرات مزید کرنے کا اعلان کریں؟ یہ تو میرے خیال سے آپ ایسی بات کر رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹا ایشو آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے کہنے سے آپ کہیں کہ جی وزیر اعظم یہ کام کرے اور یہ نہ کریں. یہ اتنا چھوٹا ایشو ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ میں تو بہت بڑا ایشو سمجھتا ہوں سر. میں آتا ہوں وسیم صاحب, میں آپ ساروں سے اس کا جواب لینا چاہتا ہوں. بھائی جتنا بڑے فیصلے چاہیے, بڑا لیڈر, آپ تو کہتے ہیں نا لیڈر, اتنے بڑے فیصلے چاہیے. دیکھیں اب یہ سارے لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں. آپ کے عمران خان صاحب بھی اب اس آپریشن, میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر, کل وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کے آپریشن کا اعلان کریں یا مزید مذاکرات کا اعلان کریں. مجھے یہ مت بتائیں دیکھیں یہ چھوٹا مسئلہ یا بڑا مسئلہ ہے, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کرنا کیا اور ہو کیا رہا ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں جب آپ نے مذاکرات کی کمیٹیاں بنائی تو پہلے فوج کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے تھا. یہ مجھے ان کے گورنمنٹ کے اپنے لوگوں نے بتایا کہ فوج کو اعتماد میں نہیں لیا گیا.
جب فوج کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو اس کا اشر تو یہی ہونا تھا نا. سو آپ کا خیال ہے یہ آپریشن یا سٹرائکس مذاکرات سبوتاج کرنے کی کوشش ہے فوج کی طرف سے؟ دیکھیں ہمارا تو موقف دیکھیں قاسم بھائی سب کو کلیئر ہے, ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اپنے موقف پہ. ہم آج بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ پہلے آپشن مذاکرات کا ہونا چاہیے تھا جو اب تک نہیں ہوا ہے. یہ سارا مذاق ہوا ہے, جو بھی کمیٹیاں بنی ہے سارا مذاق تھا. آپ نے حکومت اس میں کہیں نظر نہیں آئی, آپ نے عام لوگوں کا حوالے کیا کہ جی آپ جا کے مذاکرات کرو, اس مشکل سے ہمیں. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. میں آپ سے پھر پوچھوں گا ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کل وزیر اعظم سے کیا تقریر کروانا چاہیں گے؟ وسیم صاحب آپ نے بھی جواب دینا ایز پولیٹیشین اینڈ دین آئی ول کم ٹو یو آلسو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وہ جو میں سوال بریک سے پہلے چھوڑ کے گیا تھا میں بائیں سے شروع ہو کے اندر آتا ہوں. طاہر اشرفی صاحب, اگر میاں صاحب کل تقریر کریں, قوم سے خطاب کریں, کیا کہنا چاہیے؟ آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جو مذاکرات کرنا چاہتا ہے اس سے مذاکرات کریں, جو ہمارے بچوں کو مارتا ہے اس سے اس کا بدلہ لیں. سر لیکن یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ تو بڑے گروپوں میں سے ایک ہے نا جی. دیکھیے اگر تحریک طالبان پاکستان یہ اعلان کر دے کہ ہم جنگ بندی کر رہے ہیں, ہم بم دھماکے بند کر رہے ہیں, اور یہ گروپ ہیں جن سے جو بم دھماکے کرتے ہیں یا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, تو بات چیت ہونی چاہیے. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے لڑنا ہے اور ہم نے پاکستان کے بے گناہ شہریوں کو مارنا ہے اور ہم نے فوج کو مارنا ہے, تو پھر بسم اللہ کیجیے, پھر اللہ مالک ہے, مر تو ویسے بھی رہے ہیں یار, عزت غیرت سے ذرا مر جائے. درست فرمایا وسیم صاحب. بہت ہی مقدر ہے تو غیرت سے مرو, پھر عزت سے مرو. درست فرمایا. لیکن آپشن میں پھر یہ کہوں گا جو مذاکرات کرتا ہے اس سے مذاکرات کرو, جو مارتا ہے اس کو جواب دو. وسیم اختر صاحب, اگر آپ کل تقریر کرنے جائیں یا وزیر اعظم صاحب کی جگہ ہو, آپ کی پارٹی ہو یا آپ ہو, کیا کریں گے کل اعلان؟ اب نیگوسیشن والا آپشن ختم ہو چکا ہے, بالکل سخت ایکشن ہونا چاہیے. ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں مذاکرات کروں تو وہ ہتھیار ڈال کے آئین اور قانون کو ایکسپٹ کرے, ہمارے ملک کے ہتھیار ڈال کے آئے, اس سے بات کر لیں. ادروائز نو آپشن فار نیگوسیشن. ایکشن ہونا چاہیے, اور ایکشن کے ساتھ ساتھ میں پھر سے وہ ریپیٹ کروں گا بات کہ فوج نے تو اپنا ذمہ لے لیا, فوج تو سیلف ڈیفنس میں جواب دے گی. عوام جو مرے گی, چودھری نثار صاحب کے منہ سے یہ سٹیٹمنٹ, ایک سیاسی لیڈر کے منہ سے یہ سٹیٹمنٹ عجیب سا لگتا ہے کہ اس نے اپنی عوام کو چھوڑ دیا. عوام جو مرے گی اس کا کون جواب دے گا؟ تو کم از کم ان کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کل کی کیبنٹ میٹنگ میں, تاکہ عوام میں یہ خبر جائے. بالکل درست فرمایا کہ عوام کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بے یار و مددگار بیٹھے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ اگر اس کا جواب آپ کو سوچنے کا وقت بھی ملا ہوگا بریک میں, بتائیے جی کیا اب آپریشن کا اعلان ہونا چاہیے, اب بھی مذاکرات کا ہی اعلان ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا نا کہ فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے, حکومت نواز شریف صاحب کے پاس ہے, ان کو کچھ ملا ہوگا نا, انہوں نے فوج سے کنسلٹ کیا ہوگا, انہوں نے مشاورت کی ہوگی. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے یہاں تک اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے اپنے کیبنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا ہے, اور جو ظاہر ہے جو سر اب تو عمران خان صاحب بھی فرما رہے ہیں محمد طالبان کے خلاف آپریشن درست ہے, جو لوگ ہتھیار نہیں ڈالتے ان کے خلاف آپریشن کیا جائے, دہشت گردی میں ملوث طالبان کے خلاف آپریشن کیا جائے. عمران خان کا سٹیٹمنٹ بڑا